नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर इस्तक़बाल है, स्वागत है। ये वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफ़साने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफ़साना, जिसका उन्वान है लतिका रानी। आइए सुनते हैं उनका अफ़साना, लतिका रानी। वो खूबसूरत नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ उसकी शक्ल सूरत में नहीं थी जिसे पुरकशिश कहा जा सके, लेकिन उसके बावजूद जब वो पहली बार फिल्म के पर्दे पर आई तो उसने लोगों के दिल मोह लिए। और ये लोग जो उसे फिल्म के पर्दे ही पर नन्ही मुन्नी अदाओं के साथ बड़े नर्म और नाजुक रुमानों में छोटी सी तितली की मानिंद इधर से उधर, उधर से इधर और इधर से उधर थिरकते देखते थे, समझते थे कि वो बहुत खूबसूरत है। उसके चेहरे मोहरे और उसके नाज नखरे में उनको ऐसी कशिश नज़र आती थी कि वो घंटों उसकी रोशनी में मबूत मक्खियों की तरह भिनभिनाते रहते थे। अगर किसी से पूछा जाता कि तुम्हें लतिका रानी के हुस्न जमाल में कौन सी सबसे बड़ी खुसूसियत नज़र आती है जो उसे दूसरी एक्ट्रेसों से जुदागाना हैसियत बख्शती है, तो वो बिला तामुल ये कहता कि उसका भोलपन। और ये वाक़या है कि पर्दे पर वो इतने इंतहा दर्जे की भोली दिखाई देती थी, उसको देखकर इसके सिवा कोई और ख्याल दिमाग में आ ही नहीं सकता था कि वो भोली है, बहुत ही भोली। और जिन रुमानों के पस मंज़र के साथ वो पेश हुई थी, उनके ताने बाने यूँ मालूम होता था किसी जुलाहे की अल्लड़ लड़की ने तैयार किए थे। वो जब भी पर्दे पर पेश हुई एक मामूली अनपढ़ आदमी की बेटी के रूप में, चमकीली दुनिया से दूर एक शकिस्ता झोपड़ा जिसकी सारी दुनिया थी, किसी किसान की बेटी, किसी मजदूर की बेटी, किसी कांटा बदलने वाले की बेटी, और वो इन किरदारों के खोल में यूँ समा जाती थी जैसे ग्लास में पानी। लतिका रानी का नाम आते ही आंखों के सामने टखनों से बहुत ऊंचा घाघरा पहने, खींच कर ऊपर की हुई नन्ही मुन्नी चोटी वाली मुख्तसर कद की एक छोटी सी लड़की आ जाती थी, जो मुन्नी के छोटे छोटे घरौंदे बनाने जो मिट्टी के छोटे छोटे घरौंदे बनाने या बकरी के मासूम बच्चे के साथ खेलने में मसरूफ़ है। नंगे पैर, नंगे पाँव, नंगे सर, फंसी फंसी चोली में बड़े शायराना इंकिसार के साथ सीने का छोटा सा उभार, मोतदल आँखें, शरीफ सी नाक, उसके सराफा में यूँ समझिए कि वो दोशीज़गी का खुलासा हो गया था जो हर देखने वाले की समझ में आ जाता था। पहले फिल्म में आते ही वो मशहूर हो गई और उसकी ये शोहरत अब तक कायम है, हालांकि उसे फिल्मी दुनिया छोड़े एक मुद्दत हो चुकी है। अपनी फिल्मी ज़िंदगी के दौरान उसने शोहरत के साथ दौलत भी पैदा की। उस तपे तुले अंदाज में गोया उसको अपनी जेब में आने वाली हर पाई की आमद का इल्म था, और शोहरत के तमाम जीने भी उसने उसी अंदाज में तय किए कि हर आने वाले जीने की तरफ उसका कदम बड़े वसूख से उठा था। लतिका रानी बहुत बड़ी एक्ट्रेस और अजीब व गरीब औरत थी। 21 बरस की उम्र में जब वो फ्रांस में तालीम हासिल कर रही थी तो उसने फ्रांसीसी ज़बान के बजाय हिंदुस्तानी ज़बान सीखना शुरू कर दी। स्कूल में एक मद्रासी नौजवान को उससे मोहब्बत हो गई थी। उसे शादी करने का वो पूरा फैसला कर चुकी थी, लेकिन जब लंदन गई तो उसकी मुलाकात एक अधेड़ उम्र के बंगाली से हुई जो वहाँ बैरिस्ट्री पास करने की कोशिश कर रहा था। लतिका रानी ने अपना इरादा बदल दिया और दिल में तय कर लिया कि वो उससे शादी करेगी, और ये फैसला उसने बहुत सोच विचार के बाद किया था। उसने बैरिस्ट्री पास करने वाले अधेड़ उम्र के बंगाली में वो आदमी देखा जो उसके ख्वाबों की तकमील में हिस्सा ले सकता था। वो मद्रासी जिससे उसको मोहब्बत ही जर्मनी में फेफड़ों के अमराज की तशखीस और इलाज में महारत हासिल कर रहा था। उसे शादी करके ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपने फेफड़ों की अच्छी देखभाल की ज़मानत मिल सकती थी, जो उसे दरकार नहीं थी। लेकिन प्रफुल्ला रॉय ख्वाबसाज था, ऐसा ख्वाबसाज जो बड़े देरपा ख्वाब बुन सकता था, और लतिका उसके इर्द गिर्द अपनी निस्वानियत के बड़े मजबूत जाले तन सकती थी। प्रफुल्ला रॉय एक मुतवस्सित घराने का फ़र्द था, बहुत मेहनती। वो चाहता था कानून की बड़ी से बड़ी डिग्री तमाम तालिब इल्मों से मुमताज़ रहकर हासिल कर सकता था, मगर
اسے اس علم سے سخت نفرت تھی. صرف اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی غرض سے وہ ڈنرز میں حاضری دیتا اور تھوڑی دیر کتابوں کا مطالعہ بھی کر لیتا تھا، ورنہ اس کا دل و دماغ کسی اور ہی طرف لگا رہتا تھا. کس طرف یہ اس کو معلوم نہیں تھا. دن رات وہ کھویا کھویا سا رہتا. اس کو ہجوم سے سخت نفرت تھی، پارٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اس کا سارا وقت قریب قریب تنہائی میں گزرتا، کسی چائے خانے میں یا اپنی بوڑھی لینڈ لیڈی کے پاس بیٹھا وہ گھنٹوں ایسے قلعے بناتا رہتا جن کی بنیاد ہوتی تھی تفصیل ہیں، مگر اس کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اس سے کوئی نہ کوئی عمارت ضرور بن جائے گی جس کو دیکھ کر وہ خوش ہوا کرے گا. لتیکا جب پرفلا رائے سے ملی تو چند ملاقاتوں ہی میں اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ بیرسٹری کرنے والا بنگالی معمولی آدمی نہیں. دوسرے مرد اس سے دلچسپی لیتے رہے تھے اس لیے کہ وہ جوان تھی. ان میں سے اکثر اس کے حسن کی تعریف کی تھی، لیکن مدت ہوئی وہ اس کا فیصلہ اپنے خلاف کر چکی تھی. اس کو معلوم تھا کہ ان کی تعریف محض رسمی ہے. مدراسی ڈاکٹر جو اسے واقعی محبت کرتا تھا اس کو صحیح معنوں میں خوبصورت سمجھتا تھا، مگر لتیکا سمجھتی تھی کہ وہ اس کی نہیں، اس کے پھیپھڑوں کی تعریف کر رہا ہے جو اس کے کہنے کے مطابق بے داغ تھے. وہ ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی، بہت ہی معمولی شکل و صورت کی، جس میں جاذبیت تھی نہ کشش. اس نے کئی دفعہ محسوس کیا کہ وہ ادھوری سی ہے. اس میں بہت سی کمیاں ہیں جو پوری تو ہو سکتی ہیں مگر بڑی چھان بین کے بعد، اور وہ بھی اس وقت جب اس کو خارجی امداد حاصل ہو. پرفلا رائے سے ملنے کے بعد لتیکا نے محسوس کیا کہ جو بظاہر سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہتا ہے اور جس کا دماغ ایسا لگتا ہے ہمیشہ غائب رہتا ہے، اصل میں سگریٹوں کے پریشان دھوئیں میں اپنے دماغ کی غیر حاضری کے باوجود اس کی شکل و صورت کے تمام اجزاء بکھیر کر ان کو اپنے طور پر سنوارنے میں مشغول رہتا ہے. وہ اس کے انداز تکلم، اس کے ہونٹوں کی جنبش اور اس کی آنکھوں کی حرکت کو صرف اپنی نہیں دوسروں کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، پھر ان کو الٹ پلٹ کرتا ہے اور اپنے تصور میں تکلم کا نیا انداز، ہونٹوں کی نئی جنبش اور آنکھوں کی نئی حرکت پیدا کرتا ہے. ایک خفیف سی تبدیلی پر وہ بڑے اہم نتائج کی بنیادیں کھڑی کرتا ہے اور دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے. لتیکا ذہین تھی، اس کو فوراً ہی معلوم ہو گیا تھا کہ پرفلا رائے ایسا معمار ہے جو اسے عمارت کا نقشہ بنا کر نہیں دکھائے گا. وہ اسے یہ بھی نہیں کہے گا کہ کون سی اینٹ اکھیڑ کر کہاں لگائی جائے گی تو عمارت کا سکن دور ہو جائے گا. چنانچہ اس نے اس کے خیالات و افکار ہی سے سب ہدایتیں وصول کرنا شروع کر دی تھیں. پرفلا رائے اور لتیکا دونوں مطمئن تھے، اس لیے کہ دونوں لازم و مظلوم سے ہو گئے تھے. ایک کے بغیر دوسرا نامکمل تھا. لتیکا کو خاص طور پر اپنی ذہنی و جسمانی کروٹ میں پرفلا کی خاموش تنقید کا سہارا لینا پڑتا تھا. وہ اس کے ناز و ادا کی کسوٹی تھا. اس کی بظاہر خلا میں دیکھنے والی نگاہوں سے اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کی پلک کی کون سی نوک ٹیڑھی ہے، لیکن وہ اب یہ حقیقت معلوم کر چکی تھی کہ وہ حرارت جو اس کی خلا میں دیکھنے والی آنکھوں میں ہے اس کی آغوش میں نہیں تھی. لتیکا کے لیے بالکل ایسی بات تھی جیسے کھری چارپائی، لیکن وہ مطمئن تھی اس لیے کہ اس کے خوابوں کے بالوں پر نکلنے کے لیے پرفلا کی آنکھوں کی حرارت ہی کافی تھی. وہ بڑی سیاقدان اور اندازہ گیر عورت تھی. اس نے 2 مہینے کے عرصے ہی میں حساب لگا لیا تھا کہ 1 برس کے اندر اس کے خوابوں کی تکمیل کی ابتدا ہو جائے گی. کیوں کر ہوگی اور کس فضا میں ہوگی، یہ سوچنا پرفلا رائے کا کام تھا، اور لتیکا کو یقین تھا کہ اس کا سدا متحرک دماغ کوئی نہ کوئی راہ پیدا کرے گا. چنانچہ دونوں جب ہندوستان واپس جانے کے ارادے سے برلن کی سیر کو گئے اور پرفلا کا ایک دوست انہیں اوفا فلم اسٹوڈیوز میں لے گیا تو لتیکا نے پرفلا کی خلا میں دیکھنے والی آنکھوں کی گہرائیوں میں اپنے مستقبل کی صاف جھلک دیکھ لی. وہ ایک مشہور جرمن ایکٹریس سے محو گفتگو تھا، مگر لتیکا محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس کے سراپا کو کینوس کا ٹکڑا بنا کر ایکٹریس لتیکا کے نقش و نگار بنا رہا ہے. بمبئی پہنچے تو تاج محل ہوٹل میں پرفلا رائے کی ملاقات
ایک انگریز نائٹ سے ہوئی جو قریب قریب کلاش تھا، مگر اس کی واقفیت کا دائرہ بہت وسیع تھا. عمر 60 سے کچھ اوپر، زبان میں لکنت، عادت و اطوار شستہ. پرفلا رائے اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کر سکا، مگر لطیکا رانی کی اندازہ گیر طبیعت نے فوراً بھانپ لیا کہ اسے بڑے مفید کام لیے جا سکتے ہیں. چنانچہ وہ نرس کسی توجہ اور خلوص کے ساتھ اس سے ملنے جلنے لگی، اور جیسا کہ لطیکا کو معلوم تھا، ایک دن ڈنر پر ایک طرح خود بخود طے ہو گیا کہ اس فلم کمپنی میں جو پرفلا رائے قائم کرے گا، وہ 2 مہمان جو سر ہاورڈ پاسکل نے مدعو کیے تھے ڈائریکٹر ہوں گے. اور چند دن کے اندر وہ تمام مراحل طے ہو گئے جو ایک لمیٹڈ کمپنی کی بنیادیں کھڑی کرنے میں درپیش آتے ہیں. سر ہاورڈ بہت کام کا آدمی ثابت ہوا. یہ پرفلا کا رد عمل تھا، لیکن لطیکا شروع سے ہی جانتی تھی کہ وہ ایسا آدمی ہے جس کی افادیت بہت جلد پردے ظہور پر آ جائے گی. وہ جب اس کی خدمت گزاری میں کچھ وقت صرف کرتی تھی تو پرفلا حسد محسوس کرتا تھا، مگر لطیکا نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی تھی. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کی قربت سے بڈھا سر ہاورڈ ایک گونا جنسی تسکین حاصل کرتا تھا، مگر اس میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتی تھی. یوں تو 2 مالدار مہمان بھی اصل میں اسی کی وجہ سے اپنا سرمایہ لگانے کے لیے تیار ہوئے تھے، اور لطیکا کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. اس کے نزدیک یہ لوگ صرف اسی وقت تک اہم تھے جب تک ان کا سرمایہ ان کی تجوریوں میں تھا. وہ ان دونوں کا تصور بڑی آسانی سے کر سکتی تھی. جب یہ مارواڑی سیٹ اسٹوڈیوز میں اس کی ہلکی سی جھلک دیکھنے کے لیے بھی ترسا کریں گے، لیکن یہ دن قریب لانے کے لیے اس کو کوئی اجلت نہیں تھی. ہر چیز اس کے حساب کے مطابق اپنے وقت پر ٹھیک ہو رہی تھی. لمیٹڈ کمپنی کا قیام عمل میں آ گیا، اس کے سارے حصے بھی فروخت ہو گئے. سر ہاورڈ پاسکل کے وسیع تعلقات اور اثر و رسوخ کی وجہ سے ایک پرفضا مقام پر اسٹوڈیو کے لیے زمین کا ٹکڑا بھی مل گیا. ادھر سے فراغت ہوئی تو ڈائریکٹروں نے پرفلا رائے سے درخواست کی کہ وہ انگلینڈ جا کر ضروری ساز و سامان خرید لائے. انگلینڈ جانے سے ایک روز پہلے پرفلا نے ٹھیٹھ یورپی انداز میں لطیکا سے شادی کی درخواست کی، جو اس نے فوراً منظور کر لی. چنانچہ اسی دن ان دونوں کی شادی ہو گئی. دونوں انگلینڈ گئے. ہنی مون میں دونوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. ایک دوسرے کے جسم کے متعلق جو انکشافات ہونے والے تھے وہ عرصہ ہوا ان پر ہو چکے تھے. ان کو اب دھن صرف اس بات کی تھی کہ وہ کمپنی جو انہوں نے قائم کی ہے اس کے لیے مشینری خریدے اور واپس بمبئی میں جا کر کام پر لگ جائے. لطیکا نے کبھی اس کے متعلق نہ سوچا تھا کہ پرفلا جو فلم سازی سے قطعاً ناواقف ہے، اسٹوڈیو کیسے چلائے گا. اس کو اس کی ذہانت کا علم تھا. جس طرح اس نے خاموشی میں صرف اپنی خلا میں دیکھنے والی آنکھوں سے اس کی نوک پلک درست کر دی تھی، اسی طرح اس کو یقین تھا کہ وہ فلم سازی میں بھی کامیاب ہوگا. وہ اس کو جب اپنے پہلے فلم میں ہیروئن بنا کر پیش کرے گا تو ہندوستان میں ایک قیامت برپا ہو جائے گی. پرفلا رائے فلم سازی کی تکنیک سے قطعاً ناآشنا تھا. جرمنی میں صرف چند دن اس نے اوفا اسٹوڈیو میں اس صنعت کا سرسری مطالعہ کیا تھا، لیکن جب وہ انگلینڈ سے اپنے ساتھ ایک کیمرہ مین اور ایک ڈائریکٹر لے کر آیا اور انڈیا ٹاکیز لمیٹڈ کا پہلا فلم سیٹ پر گیا تو اسٹوڈیوز کے سارے عملے پر اس کی ذہانت اور قابلیت کی دھاک بیٹھ گئی. بہت کم گفتگو کرتا تھا، صبح سویرے اسٹوڈیو آتا تھا اور سارا دن اپنے دفتر میں فلم کے مناظر اور مکالمے تیار کرانے میں مصروف رہتا تھا. شوٹنگ کا ایک پروگرام مرتب تھا جس کے مطابق کام ہوتا تھا. ہر شعبے کا ایک نگراں مقرر تھا جو پرفلا کی ہدایت کے مطابق چلتا تھا. اسٹوڈیو میں ہر قسم کی آوارگی ممنوع تھی. بہت صاف ستھرا ماحول تھا جس میں ہر کام بڑے قریدے سے ہوتا تھا. پہلا فلم تیار ہو کر مارکیٹ میں آ گیا. پرفلا رائے کی خلا میں دیکھنے والی آنکھوں نے جو دیکھنا چاہا تھا وہی پردے پر پیش ہوا. وہ زمانہ بھڑکیلے پن کا تھا.
ہیروئن وہی سمجھی جاتی تھی جو زرق برق کپڑوں میں ملبوس ہو، اونچی سوسائٹی سے متعلق ہو، ایسے رومانوں میں مبتلا ہو، حقیقت سے جنہیں دور کا بھی واسطہ نہیں، ایسی زبان بولے جو اسٹیج کے ڈراموں میں بولی جاتی ہے۔ لیکن پرفلا رائے کے پہلے فلم میں سب کچھ اس کا رد عمل تھا۔ فلم بینوں کے لیے تبدیلی، یہ اچانک انقلاب بڑا خوشگوار تھا، چنانچہ یہ ہندوستان میں ہر جگہ کامیاب ہوا اور لتیکا رانی نے عوام کے دل میں فوراً ہی اپنا مقام پیدا کر لیا۔ پرفلا رائے اس کامیابی پر بہت مطمئن تھا۔ وہ جب لتیکا کے معصوم حسن اور اس کی بھولی بھالی اداکاری کے متعلق اخباروں میں پڑھتا تھا تو اس خیال سے کہ وہ ان کا خالق ہے بہت راحت پہنچتی تھی اسے۔ لیکن لتیکا پر اس کا کامیابی نے کوئی نمایاں اثر نہیں کیا تھا۔ اس کی اندازہ کی طبیعت کے لیے کوئی غیر متوقع چیز نہیں تھی۔ وہ کامیابیاں جو مستقبل کی کوکھ میں چھپی ہوئی تھی، کھلی ہوئی کتاب کے اوراق کی مانند اس کے سامنے تھی۔ پہلے فلم کی نمائش ازما پر وہ کیسے کپڑے پہن کر سنیما ہال میں جائے گی، اپنے خاوند پرفلا رائے سے دوسروں کے سامنے کس قسم کی گفتگو کرے گی، جب اسے ہار پہنائے جائیں گے تو وہ انہیں اتار کر خوش کرنے کے لیے کس کے گلے میں ڈالے گی، اس کے ہونٹوں کا کون سا کونا کس وقت پر کس انداز میں مسکرائے گا، یہ سب اس نے ایک مہینہ پہلے سوچ لیا تھا۔ اسٹوڈیو میں لتیکا کی ہر حرکت، ہر ادا ایک خاص پلان کے ماتحت عمل میں آتی تھی۔ اس کا مکان پاس ہی تھا۔ سر ہاورڈ پاسکل کو پرفلا رائے نے اسٹوڈیو کے بالائی حصے میں جگہ دے رکھی تھی۔ لتیکا صبح سویرے آتی اور کچھ وقت سر ہاورڈ کے ساتھ گزارتی، جس کو باغبانی کا شوق تھا۔ نصف گھنٹے تک وہ اس بڈھے الکن نائٹ کے ساتھ پھولوں کے متعلق گفتگو کرتی رہتی، اس کے بعد گھر چلی جاتی اور اپنے خاوند سے اس کی ضروریات کے مطابق تھوڑا سا پیار کرتی۔ وہ اسٹوڈیو چلا جاتا اور لتیکا اپنے سادہ میک اپ میں، جس کا ایک ایک خط، ایک ایک نقطہ پرفلا کا بنایا ہوا تھا، مصروف ہو جاتی تھی۔ دوسرا فلم تیار ہوا، پھر تیسرا، اسی طرح پانچواں۔ یہ سب کامیاب ہوئے، اتنے کامیاب کہ دوسرے فلم سازوں کو انڈیا ٹاکیز لمیٹڈ قائم کردہ خطوط پر بدرجہ مجبوری چلنا پڑا۔ اس نقل میں وہ کامیاب ہوئے یا ناکام، اس کے متعلق ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ لتیکا کی شہرت ہر نئے فلم کے ساتھ آگے ہی آگے بڑھتی گئی۔ ہر جگہ انڈیا ٹاکیز لمیٹڈ کا شہرہ تھا، مگر پرفلا رائے کو بہت کم آدمی جانتے تھے، جو اس کا معمار تھا، جو لتیکا کا نصف بہتر تھا۔ لیکن پرفلا نے کبھی اس کے متعلق سوچا ہی نہ تھا۔ اس کی خلا میں جھانکنے والی آنکھیں ہر وقت سگریٹ کے دھوئیں میں لتیکا کے نئے روپ بنانے میں مصروف رہتی تھی۔ ان فلموں میں ہیرو کو کوئی اہمیت نہیں تھی۔ پرفلا رائے کے اشاروں پر وہ کہانی میں اٹھتا، بیٹھتا اور چلتا۔ اسٹوڈیو میں بھی اس کی شخصیت معمولی تھی۔ سب جانتے تھے کہ پہلا نمبر مسٹر رائے کا اور دوسرا مسز رائے کا، جو باقی ہیں سب فضول ہیں۔ لیکن اس کا رد عمل یہ شروع ہوا کہ ہیرو نے پرپرزے نکالنے شروع کر دیے۔ لتیکا کے ساتھ اس کا نام پردے پر لازم و ملزوم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ لتیکا سے اسے دلی نفرت تھی، اس لیے کہ وہ اس کے حقوق کی پرواہ ہی نہیں کرتی تھی۔ اس کا اظہار بھی اسے اب آہستہ آہستہ اسٹوڈیو میں کرنا شروع کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اچانک پرفلا رائے نے اپنی آئندہ فلم میں اس کو شامل نہ کیا۔ اس پر چھوٹا سا ہنگامہ برپا ہوا، لیکن فوراً ہی دب گیا۔ نئے ہیرو کی آمد سے تھوڑی دیر اسٹوڈیو میں چیمیں گوئیاں ہوتی رہیں، لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ لتیکا اپنے شوہر کے اس فیصلے سے متفق نہیں تھی، لیکن اس نے اسے تبدیل کرانے کی کوشش نہ کی۔ جو حساب اس نے لگایا تھا اس کے مطابق تازہ فلم ناکام ثابت ہوا، اس کے بعد دوسرا بھی، اور جیسا کہ لتیکا کو معلوم تھا اس کی شہرت دبنے لگی، اور ایک دن یہ سننے میں آیا کہ وہ نئے ہیرو کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اخباروں میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ لتیکا کا دامن حیرت ناک طور پر رومان وغیرہ سے پاک رہا تھا۔
لوگوں نے جب سنا کہ وہ نئے ہیرو کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو اس کے عشق کی کہانیاں گڑھنی شروع کر دی. پرفلا رائے کو بہت صدمہ ہوا. جو اسے قریب تھے ان کا بیان ہے کہ وہ کئی بار بے ہوش ہوا. لتیکا کا بھاگ جانا اس کی زندگی کا بہت بڑا صدمہ تھا. اس کا وجود اس کے لیے کینوس کا ایک ٹکڑا تھا جس پر وہ اپنے خوابوں کی تصویر کشی کرتا تھا. اب ایسا ٹکڑا اسے اور کہیں سے دستیاب نہ ہو سکتا تھا. غم کے مارے وہ نڈھال ہو گیا. اس نے کئی بار چاہا کہ اسٹوڈیو کو آگ لگا دے اور اس میں خود کو جھونک دے، مگر اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت تھی جو اس میں نہیں تھی. آخر پرانا ہیرو آگے بڑھا اور اس نے معاملہ سلجھانے کے لیے اپنی خدمات پیش کی. اس نے لتیکا کے بارے میں ایسے انکشافات کیے کہ پرفلا بھونچکا رہ گئے. اس نے بتایا لتیکا ایسی عورت ہے جو محبت کے لطیف جذبے سے قطعاً محروم ہے. نئے ہیرو کے ساتھ وہ اس لیے نہیں بھاگی کہ اس کو اس سے عشق ہے. یہ محض سٹنٹ ہے، ایک ایسی چال جسے وہ اپنی تنزل پذیر شہرت کو تھوڑے عرصے کے لیے سنبھالا دینا چاہتی ہے. اور اس میں اس نے اپنا شریک کار نئے ہیرو کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری طرح خودسر نہیں. وہ اس کو اس طرح اپنے ساتھ لے گئی ہے جس طرح کسی نوکر کو لے جاتے ہیں. اگر اس نے مجھے منتخب کیا ہوتا تو اس کی اسکیم کبھی کامیاب نہ ہوتی، میں کبھی اس کے احکام پر نہ چلتا. وہ اس وقت واپس آنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے حساب کے مطابق اس کی واپسی میں بہت دن اوپر ہو گئے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں یہ باتیں بھی اس کے کہنے کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں. دوسرے تخلیقی فنکاروں کی طرح پرفلا رائے بھی پرلے درجے کا سنکی تھا. پرانے ہیرو کی یہ باتیں فوراً ذہن میں بیٹھ گئیں، لیکن جب لتیکا واپس آئی تو اس نے عاشق صادق سے گلے شکوے شروع کر دیے اور اس کو بے وفائی کا مجرم قرار دیا. ایکسکیوز می، آئی ایم ویری سوری. لتیکا خاموش رہی. اس نے اپنی بے گناہی کے جواز میں کچھ نہ کہا. پرانے ہیرو نے اس کے متعلق جو باتیں اس کے شوہر سے کی تھی اس نے ان پر بھی تبصرہ نہ کیا. اس کے کہنے کے مطابق پرانے ہیرو کی تنخواہ دگنی ہو گئی. اب وہ اس سے باتیں بھی کرتی تھی، لیکن ان کے درمیان وہ فاصلہ بدستور قائم رہا جس کی حدود شروع ہی سے مقرر ہو چکی تھی. فلم پھر کامیاب ہوا. جو اس کے بعد پیش ہوا اسے بھی کامیابی نصیب ہوئی، لیکن اس دوران انڈیا ٹاکیز لمیٹڈ کے خطوط پر چل کر اور کئی ادارے فلم سازی کی نئی راہیں کھول چکے تھے. متعدد نئے چہرے جو لتیکا کے مقابلے میں کئی گنا پرکشش تھے اسکرین پر پیش ہو چکے تھے. پرانے ہیرو کا خیال تھا کہ لتیکا ضرور اپنے خاوند کو چھوڑ کر کسی اور فلم ساز کی آغوش میں چلی جائے گی جو اس کے وجود میں نئے جزیرے دریافت کر سکے. لیکن بہت دیر تک کوئی قابل ذکر بات وقوع پذیر نہ ہوئی. اسٹوڈیو میں لتیکا کے متعلق ہر روز مختلف باتیں ہوتی تھیں. سب یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ خاوند کے ساتھ اس کے تعلقات کس قسم کے ہیں. ان کے بارے میں کئی روایتیں مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ اپنے سائز کے ساتھ خراب ہے. یہ روایت پرانے ہیرو سے تھی. اس کو یقین تھا کہ لتیکا اپنے سائز رام بھروسے کے ذریعے سے اپنی جسمانی خواہشات پوری کرتی ہے اور اپنے خاوند پرفلا رائے سے اس کے تعلقات صرف نمائشی بستر تک محدود ہے. پرانا ہیرو اپنے مفروضے کے جواز میں یہ کہتا تھا، لتیکا جیسی عورت اس قسم کے تعلقات صرف ادنا قسم کے نوکری سے پیدا کر سکتی ہے جو اس کے اشارے پر آئے اور اس کے اشارے پر چلا جائے، جس کی گردن اس کے احسان تلے دبی رہے. اگر وہ عشق و محبت کرنے کی اہلیت رکھتی تو نئے ہیرو کے ساتھ بھاگ کر پھر واپس نہ آتی. یہ اس کا سٹنٹ تھا اور اس کا پول کھل چکا ہے. تم یقین مانو کہ اس کے دن لگ چکے ہیں اور وہ اسے جانتی ہے اور اچھی طرح سمجھتی ہے. اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ مسٹر رائے کی تمام طاقتیں اسے بنانے اور سنوارنے میں ختم ہو چکی ہیں. اب وہ آم کی چسی ہوئی گٹھلی کی مانند ہے
اس میں وہ رس نہیں رہا جس سے وہ اتنی دیر امرت حاصل کرتی رہی تھی. تم دیکھ لینا تھوڑے ہی عرصے کے بعد اپنی کایا کلپ کرانے کی خاطر وہ کسی اور فلم ساز کی آغوش میں چلی جائے گی. لتیکا کسی اور فلم ساز کی آغوش میں نہ گئی. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ موڑ اس کے بنائے ہوئے نقشے میں نہیں تھا. نئے ہیرو کے ساتھ بھاگ جانے کے بعد اس میں بظاہر کوئی فرق نہیں آیا تھا. سر ہاورڈ پاسکل کے ساتھ صبح سویرے باغبانی میں مصروف وہ ابھی اسی طرح نظر آتی تھی. اسٹوڈیو میں اس کے بارے میں جو باتیں ہوتی تھی اس کے علم میں تھی، مگر وہ خاموش رہتی تھی، اسی طرح پرتمکنت طور پر خاموش. دو فلم اور بنے جو بہت بری طرح ناکام. انڈیا ٹاکیز لمیٹڈ کا روشن نام مدھم پڑنے لگا. لتیکا پر اس کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا، مگر اسٹوڈیو کا ہر آدمی جانتا تھا کہ مسٹر رائے سخت پریشان ہے. پرانے ہیرو نے جو اپنے آقا کی قدر کرتا تھا اور اس کا ہمدرد بھی تھا، کئی بار اسے رائے دی کہ وہ کمپنی کے بکھیڑوں سے الگ ہو جائے، فلم سازی کا کام اپنے شاگردوں کو سونپ دے اور خود آرام و سکون کی زندگی بسر کرنا شروع کر دے، مگر اس کا کچھ اثر نہ ہوا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پرفلا رائے نے ایک بار پھر اپنے خواب ساز دماغ کی منتشر اور مزمحل قوتیں جمع کرنا چاہتا ہے اور لتیکا کے وجود کے ڈھیلے تانے بانے میں ایک نئے اور دیر پا خواب کے نقش ابھارنے کی کوشش میں مصروف ہے. گھر کے نوکروں سے جو خبریں باہر آتی تھیں ان سے پتہ چلتا تھا کہ مسٹر رائے کا مزاج بہت چڑچڑا ہو گیا ہے، ہر وقت جھنجھلایا رہتا ہے، کبھی کبھی غصے میں آ کر لتیکا کو گندی گندی گالیاں بھی دیتا ہے، مگر وہ خاموش رہتی ہے. رات کو جب مسٹر رائے کو شب بیداری کی شکایت ہوتی ہے تو اس کا سر سہلاتی ہے، پاؤں دباتی ہے اور سلا دیتی ہے. پہلے مسٹر رائے کبھی اصرار نہیں کرتے تھے کہ لتیکا ان کے پاس سوئے، پر اب وہ کئی بار راتوں کو اٹھ کر اسے ڈھونڈتے تھے اور اس کو مجبور کرتے تھے کہ ان کے ساتھ سوئے. پرانے ہیرو کو جب ایسی باتیں معلوم ہوتی تھی تو اسے بہت دکھ ہوتا تھا. مسٹر رائے بہت بڑا آدمی ہے، لیکن افسوس کہ اس نے اپنا دماغ ایک ایسی عورت کے قدموں میں ڈال دیا جو کسی بھی طرح اس اعزاز کے قابل نہیں تھی. وہ عورت نہیں، چڑیل تھی. میرے اختیار میں ہو تو میں اسے گولی سے اڑا دوں. سب سے بڑی ٹریجڈی تو یہ ہے کہ مسٹر رائے کو اب اس سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے. جو زیادہ گہرائیوں میں اترنے والے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ پرفلا رائے میں چونکہ اب لتیکا کو کوئی رنگ روپ دینے کی قوت باقی نہیں رہی، اس لیے وہ جھنجھلا کر اس کو خراب کر دینا چاہتا ہے. اب تک وہ اسے ایک مقدس چیز سمجھتا رہا جس پر اس نے گندگی اور نجاست کا ایک ذرہ تک بھی نہیں گرنے دیا تھا، مگر اب وہ اسے ناپاک کر دینا چاہتا ہے، غلاظت میں لٹھیڑ دینا چاہتا ہے، تاکہ جب وہ کسی کے منہ سے یہ سنے کہ تمہاری لتیکا کو ہم نے فلاں فلاں نجاست سے ملوث ہے تو اسے زیادہ روحانی کوفت نہ ہو. وہ پہلے خوابوں کی نرم و نازک دنیا میں بستا تھا، اب حقیقت کے پتھروں کے ساتھ اپنا اور لتیکا کا سر پھوڑتا تھا. وقت گزرتا گیا. انڈیا ٹاکیز لمیٹڈ کے 22ویں فلم کی شوٹنگ جاری تھی. پرفلا رائے ایک بالکل نیا تجربہ کر رہا تھا، لیکن اسٹوڈیو کے آدمیوں کو معلوم نہ تھا کہ وہ کس قسم کا ہے. رائے کے دفتر کی بتی رات کو دیر تک جلتی رہتی تھی. گھر جانے کے بجائے اب وہ اکثر وہیں سو جاتا تھا. کاغذوں کے انبار اس کے میز پر لگے رہتے تھے. جب اس کی ایشٹرے صاف کی جاتی تو جلے ہوئے سگریٹوں کا ایک ڈھیر نکلتا. کہانی لکھی جا رہی تھی مگر کس نوعیت کی تھی اس کے سینئر ڈپارٹمنٹ کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا. درجی خانے کے لوگ قریب بیکار تھے. ایک دن لتیکا وہاں نمودار ہوئی اور اس نے اپنے لیے لمبی آستینوں والا سیاہ بلاؤز بنانے کا حکم دیا. کپڑا اس کی پسند کے مطابق آیا، ڈیزائن بھی اس نے خود منتخب کیا. اس کے ساتھ ہی اس نے سیاہ جارجٹ کی ساڑی منگوائی. پھر ہیئر ڈریسر مس ڈیمیولو سے اپنے نئے ہیئر سٹائل کے متعلق مفصل بات چیت کی. یہ باتیں جب اسٹوڈیو میں عام ہوئیں تو لوگوں نے نئے فلم کے متعلق اپنی فکر کے مطابق اندازے لگائے.
पुराने हीरो का यह ख्याल था कि मिस्टर रॉय शायद अपनी ज़िंदगी की ट्रेजेडी पेश करेंगे, लेकिन जब पहली शूटिंग की इत्तला बोर्ड पर लगी और सेट पर काम शुरू हुआ तो लोगों को बड़ी नाउमीदी हुई। वही पुराना माहौल था, वही पुराने मलबूसात। शूटिंग हस्ब मामूल बड़े हमवार तरीके पर जारी रही, लेकिन अचानक एक दिन स्टूडियो में हंगामा बरपा हो गया। प्रफुल्ल रॉय हस्ब मामूल सेट पर नमूदार हुआ। चंद लम्हात उसने शूटिंग देखी और एकदम कैमरामैन पर बरस पड़ा। आओ देखा ना ताओ जोर का थप्पड़ उसे कान पर जड़ दिया, जिसके बायस वो बेहोश हो गया। पहले तो स्टूडियो के आदमी खामोश रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मिस्टर रॉय पर दीवानगी तारी है तो उन्होंने मिलकर उसे पकड़ लिया, उसे घर ले गए। अच्छे से अच्छे डॉक्टर बुलाए गए, मगर प्रफुल्ल रॉय की दीवानगी बढ़ती गई। वो बार बार लतिका को अपने पास बुलाता था, मगर जब उसे नज़रों के सामने आती थी तो उसका जोश बढ़ जाता और वो चाहता कि उसे नोच डाले। इतनी गालियां देता था, ऐसे बुरे नामों से उसे याद करता था कि उसे सुनने वाले हैरतज़दा एक दूसरे का मुंह तकते रहते थे। पूरे 4 दिन तक प्रफुल्ल रॉय पर दीवानगी तारी रही, बहुत ख़तरनाक किस्म की दीवानगी। 5वें रोज़ सुबह सवेरे जबकि लतिका सर हावर्ड पस्कल के साथ बागवानी में मसरूफ़ थी और दबी दबी ज़बान में अपने खाविन की अफसोसनाक बीमारी का जिक्र कर रही थी, ये इत्तला पहुंची कि मिस्टर रॉय आखिरी सांस ले रहे हैं। यह सुनकर लतिका को गश आ गया। सर हावर्ड और स्टूडियो के दूसरे आदमी उनको होश में लाने की कोशिश में मसरूफ़ थे कि दूसरी इत्तला पहुंची कि मिस्टर रॉय स्वर्गवास हो गए हैं। 10 बजे के करीब जब लोग अर्थी उठाने के लिए कोठी पहुंचे तो लतिका नमूदार हुई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, बाल परेशान थे, स्याह साड़ी और स्याह ब्लाउज पहने हुए थी। पुराने हीरो ने उसको देखा और बड़ी नफरत से कहा, कमबख्त को मालूम था कि ये सीन कब शूट किया जाने वाला है। ये था आज का अफसाना लतिका रानी। कल फिर आऊँगा, एक और अफसाना सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्कार।